बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम हमेशा सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं। आज भी हम जनूबी वज़ीरिस्तान ख़ुदकुश हमले के हवाले से बात करेंगे। ये हुआ है, इस हमले को भी कहा गया है कि नाकाम बनाया गया है। और इससे पहले टांक में हमला हुआ था। बन्नू में नवा रोज़ है कार्रवाई जारी है, टारगेटेड कार्रवाई मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी है। लेकिन बन्नू हो, लकी मरवत हो या टांक हो, आज मैंने इस मामले में बात करनी है कि यहाँ पे जो पुलिस अमन कमेटी पहले लकी मरवत में कायम की गई थी, इसके बाद बन्नू में कायम की गई थी। अब ये जो पुलिस के अंदर एक आप कह लें कि बगावत किस्म की जो चीज़ है, ये फैल गई है। इसको टांक तक तोसी दे दी गई है। टांक में भी पुलिस अमन कमेटी कायम कर दी गई है और ये सिलसिला फैल रहा है। और अब ये कहा गया है कि जो तंजीम साजी लकी मरवत में बन्नू के अंदर की गई थी या टांक के अंदर की गई है, इस पुलिस अमन कमेटी की तंजीम को फैलाया जाएगा और इसको जनूबी अज़ला की सतह तक एक पुलिस अमन कमेटी बनाया जाएगा। उसके अपने अहदेदार होंगे, सरबरा होगा, सेक्रेटरी होगा, इसी तरह बाकी ओहदे तकसीम किए जाएंगे। इस पर पहले भी मैं बात करता रहा हूं कि इस कमेटी की ज़रूरत क्यों पेश आई है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। लेकिन अब इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जब सवाल उठता है तो फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि जब इब्तिदा में हमने पुलिस अमन कमेटी लकी मरवत की देखी तो उन्होंने भी मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। बन्नू की अमन कमेटी ने भी इस तरह की जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ एका किया, इसी तरह की तंजीम बनाई। और इब्तिदा में जो हमने इज्तिमा देखा था वो तकरीबन 300 के लगभग लोगों का था। 300 के लगभग सादा कपड़ों में मलबूस, सरकारी राइफ़ल हाथ में लिए ये नाराबाजी करते हुए हमें नज़र आए थे। अब ज़ाहिर है कि उन दिनों में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात की थी और मैंने ये पूछा था कि ये क्या आपके पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि इस किस्म की तंजीम साजी हो या इस किस्म की कमेटी का क़याम हो। तो मुझे बताया गया कि इस किस्म की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बन्नू के जो मखसूस हालात हैं तो इन हालात की वजह से ये अब इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। अब जो एक वीडियो सामने आती है उसमें बन्नू पुलिस अमन कमेटी के सरबरा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब इस ऑपरेशन में हमने बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और CTD के साथ उनके साथ मिल के हमने कार्रवाई की। लेकिन जब एक जगह पे तलगई के मकाम पर ऑपरेशन हो रहा था जिसमें DPO बन्नू भी मौजूद थे, तो इस अमन कमेटी के सरबराह ने ये कहा अपने वीडियो में, बाकायदा वो ख़िताब कर रहे हैं और अमन कमेटी के लोग सामने बैठे हुए हैं, कि जब हमने उनसे रब्ता किया कि जी हम भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनको कहा गया, यानी पुलिस अमन कमेटी को कहा गया कि जी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आपके हमरा जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकार हैं ये कहीं किसी दूसरे सूबे से तो नहीं आए, ये भी हमारी कमेटी का हिस्सा हैं। तो एक अजीब किस्म की तकसीम पाई जाती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। और इस पुलिस अमन कमेटी के सरबराह ने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं। इनके जो सदर हैं इन्होंने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो दौरान ऑपरेशन कुछ लोगों के घरों से सामान और असलहा जो है ये उठाया गया है और ये इल्ज़ाम पर अमन कमेटी के ऊपर लगाया गया है। इस अमन कमेटी के सदर ने बाकायदा कुरान पाक हाथ में उठाया और कहा कि मैं हलफ देकर ये कह रहा हूँ कि ये सामान हमने नहीं उठाया, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और उन्होंने CTD के ऊपर भी इनके जो हुकाम हैं इन पर भी इल्ज़ाम लगाया, पैसे लेने का भी इल्ज़ाम लगाया, इनकाउंटर्स का भी इल्ज़ाम लगाया। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो फैल रही है और इसमें ये जो सर्द जंग है ये ज़ाहिर है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। अगर ये पुलिस अमन कमेटी हो या पुलिस के ऑफिसर्स हों या CTD, ये अगर एक पेज पे होते, इस किस्म की चीज़ें और सर्द जंग का तासुर ना होता और ये सारी जो अंदर की बातें हैं ये वीडियोज़ की सूरत में बाहर ना आती, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर ये समझा जाता कि मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये तमाम लोग जो हैं ये एक पेज के ऊपर हैं। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं।
اب اگر پولیس کے اندر اس قسم کی بغاوت ہے تو اس کو کچھ لوگ پازیٹیو انداز میں بھی لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ تنظیم سازی کی ہے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ پولیس کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. پولیس چوکیاں، پولیس تھانے، عام کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور ان کے گھروں کے باہر، ان کی مساجد کے باہر جب یہ چھٹی پہ اپنے گھر آتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ کس محلے میں کون سا بندہ، کون سا جوان جو ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے کہ پورے علاقے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس خاندان کے کتنے لوگ فورسز کا حصہ ہیں. تو یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے ایک عدم اعتماد کی فضا بھی تھی بنو میں، لکی مروت کے اندر. اور اب یہ سلسلہ کہ جناب یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور اگر یہ صدر بنو پولیس امن کمیٹی نے کہا ہے کہ ڈی پی او نے امن کمیٹی ممبران کو آپریشن میں قبول ہی نہیں کیا، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جی پنجابی ڈی پی او، یعنی ان کا تعلق پنجاب سے ہے، کیپٹن ریٹائرڈ فرقان بلال. یہ صورتحال ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ملیٹنٹس اٹھائیں گے، اس کا فائدہ وہ تنظیمیں اٹھائیں گی کہ جو اس قسم کی تقسیم کے اندر پھر اپنا راستہ بنا لیتی ہیں اس قسم کی تنظیمیں اور اپنی کارروائیاں کرتی ہیں. اگر یکسوئی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ ہو اور یہ ہم کہیں کہ اگر آپریشن بھی ہوتا ہے، اب آپریشن میں آپ دیکھیں کہ 7ویں 8ویں روز موبائل سگنلز کی بحالی کا کام شروع ہو گیا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پھر ان کا اجتماع ہوا، پولیس امن کمیٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ سٹیج کے اوپر لکی مروت پولیس امن کمیٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ٹانک میں بھی اس قسم کی کمیٹی بنی ہے تو ہم اس سلسلے کو بڑھائیں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا، اب یہ سلسلہ جنوبی اضلاع تک، باقی اضلاع تک بھی پھیل سکتا ہے، پھیل رہا ہے، اور یہ باقی صوبے تک بھی پھیل سکتا ہے، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ہمارے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اگر ہمیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، ہمیں تعدیبی کارروائی کا، ڈپارٹمنٹل کارروائی کا سامنا کرنا اگر پڑا تو پھر ہم دوبارہ سے اپنا ریئیکشن دیں گے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ خانہ جنگی کسی صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو عام لوگ بھی پولیس کے فورسز کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں، اور اگر پھر پولیس امن کمیٹی کے لوگ وردی میں یا بغیر وردی کے پولیس کے ساتھ یا سی ٹی ڈی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کہیں پہ آپریشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، اور ان کو اگر روکا جاتا ہے تو پھر اس قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کے اندر اور پھر مختلف جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اندر اگر یہ عدم اعتماد کی فضا ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اس جنگ کو جیتنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. بنو میں مختلف علاقوں میں آج بھی کہا جا رہا ہے کہ میریان کے علاقے میں، خنی کلے، اس طرح بارکزئی، نورڑ اور وزیر سب ڈویژن جیسے تلگئی کا علاقہ ہے، یہاں پہ سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور موبائل فون نیٹ ورک جو ہے 90 روز اس میں صرف عام کالز آپ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی سہولت فی الحال معطل ہے، لوگ جو ہے بہت مشکل سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. مکمل طور پر بحالی جو ہے موبائل فون سروس کی یا ایک دوسرے سے رابطے کی، اس میں بھی 1-2 دن کہا گیا ہے کہ مزید لگ سکتے ہیں. جنوبی وزیرستان میں ایک حملہ ہوا ہے اور میں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں، لیکن لکی مروت میں ملیٹنٹس نے گرلز مڈل سکول کو بارودی مواد سے اڑا دیا ہے. یہ تھانہ لکی سٹی کی حدود شاہ حسن خیل میں واقع گورنمنٹ گرلز مڈل سکول کو یہ رات کی تاریکی میں بارودی مواد سے اڑایا گیا. اس میں کمروں کو، سکول کی عمارت کو اور دیوار کو نقصان پہنچا ہے. اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ روٹین کی واردات ہو گئی ہے، مطلب ہر تیسرے چوتھے دن، ہفتے میں 1 مرتبہ، 10 دن میں 1 مرتبہ ایسی واردات سامنے آتی، کبھی وزیرستان سے، کبھی بنو سے، کبھی ٹانک سے، کبھی لکی مروت سے، کہ کسی اسکول کو نشانہ بنایا گیا یا کسی ہیلتھ مرکز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. یہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے گنگی خیل چیک پوسٹ کو بارود بری گاڑی سے نشانہ بنایا گیا ہے. خودکش حملے کی کوشش جو ہے یہ کی گئی ہے. اسی طرح کا طریقہ واردات استعمال کیا گیا جس طریقے سے ٹانک میں ہوا.
ٹانک میں 15 یا 16 اہلکار جو ہے یہ شہید ہو گئے تھے، اس میں 12 جو ہے یہ سیکورٹی فورسز کے تھے اور 3 اہلکار جو تھے یہ عام پولیس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اتنا بڑا حملہ کیا گیا تھا ٹانک میں، اور اسی طرح ہم نے اس سے کچھ عرصہ پہلے بنو کی فتح خیل چوکی کے اوپر دیکھا تھا کہ ایک ہی حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی اسی طریقے کا جو طریقہ واردات ہے یہ استعمال کیا گیا ہے جنوبی وزیرستان میں، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ وانا اور اعظم ورسک کے مابین یعنی درمیان میں واقع گونگی خیل چیک پوسٹ پر یہ حملہ کیا گیا ہے، خودکش حملہ تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ٹارگٹ سے تک پہنچنے سے پہلے اس کو نشانہ بنایا گیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، دور دور تک یہ دھماکہ سنا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ 3 ملیٹنٹس اس فائرنگ کے تبادلے میں یہ مارے گئے ہیں۔ واقعے کی فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا ہے اور وہاں پہ کلیئرنس آپریشن جو ہے یہ جاری ہے۔ یہ جنوبی وزیرستان کی صورتحال، اور ملک نصیر کوکی خیل، یہ کوکی خیل قبیلے کے مشر ہیں، اس کے سربراہ ہیں، بہت نامی گرامی شخصیت ہیں، پی ٹی ایم میں یہ بہت سرگرم رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیں پختون قومی عدالت یا پختون قومی جرگہ کا جب انعقاد ہوا تھا جمرود کے علاقے میں، جب آپ پشاور سے خیبر ضلع میں داخل ہوتے ہیں بالکل پشاور کے ساتھ متصل، تو یہ ان کی زمین کے اوپر ہوا تھا، اور اب ملک نصیر احمد کوکی خیل کے حجرے پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، دستی بم پھینکا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرکزی گیٹ جو ہے یہ ہینڈ گرینیڈ سے اس پہ حملہ کیا گیا، نقصان پہنچا حجرے کو، اور جو حجرے کے پہرہ دار ہیں، جو وہاں پہ گارڈز ہیں، انہوں نے جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے، اور اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، ایسی ہی صورتحال کے حوالے سے، انہی معاملات کے حوالے سے اور ہماری اور آپ کی نظر رہتی ہے۔ باقی سیاسی معاملات بھی چلتے رہیں گے، بہت سارے چینلز ہیں، ان پہ آپ سیاسی معاملات، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پیٹرول روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن پر بات ہو سکتی ہے اور جن پر بات ہو رہی ہے۔ باقی ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں یہ مختلف معاملات پہ بات کرتے ہیں، جس معاملے پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان معاملات پہ بات کروں۔ سیکیورٹی کا ایشو، دہشت گردی کا مسئلہ جو بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا اور پاک افغان سرحدی علاقوں کا یہ بنیادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اسی مسئلے کی وجہ سے یہاں کاروبار تباہ ہے، یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہاں پہ سکھ چین جو لوگوں کا ہے وہ چھن چکا ہے، لوگوں کی روٹین کی زندگی جو ہے یہ بہت متاثر ہوئی ہے۔ لوگ اس بات پہ اب مجبور ہیں کہ ان متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر جائیں، محفوظ شہروں کی طرف یہ نکل پڑیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اور انہی معاملات پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔